آتا تو ساتھ کیوں نہیں؟ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा से। प्रोग्राम के आगाज़ में बात होगी नाज़रीन। 2 रोज़ कबल हमने देखा कि अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो है वो गज़ा पर कब्ज़े के हवाले से एक बयान सामने आया था। आज पाकिस्तान की जानिब से उसका रद्द-ए-अमल दिया गया है कि गज़ा की आवाम की मुंतकिली की बात गैर मुनसिफाना, तकलीफ दे और तशवीशनाक है। इसके साथ साथ जो है बात करेंगे बानी पीटीआई की जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि ये खबरें ज़ेर गर्दिश रहीं कि बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को जो है वो ख़त लिखा, जो कि 6 नुकात पर मुश्तमिल ख़त था। आज अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने एक इंकशाफ किया है कि इमरान खान ने किसी को कोई ख़त तहरीर नहीं किया। इस पर भी बात होगी। और मज़ीद बात करें तो पीटीआई के रहनुमा शेख वकास की जानिब से कहा गया कि कुछ भी कर लें 8 फरवरी को आवाम बाहर निकलेंगे, चूँकि पीटीआई जो है वो 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का ऐलान कर चुकी है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी। जस्टिस मंसूर ने एक बयान दिया है, रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि मौसमियाती एहतसाब का निज़ाम लाना होगा, मौसमियाती अदालत के क़याम की भी ज़रूरत है। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए इस स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब। सबसे पहले तो बात करेंगे गज़ा पर कब्ज़े के हवाले से। हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 2 रोज़ कबल ये बयान सामने आया था और कल ही अभी ये बात आप डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से एक रद्द-ए-अमल दिया गया है जिसमें कहा गया है कि गज़ा की आवाम की मुंतकिली की जो बात है वो गैर मुनसिफाना है और तशवीशनाक है। कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान के इस रद्द-ए-अमल को? मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो ओवरऑल सिचुएशन है उसके अंदर इस तरह का बयान मैं इसे बिल्कुल खुश आइंद करार देता हूँ कि पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया और वो स्टैंड हमारा नज़र आ रहा है और यही बनता था जो इस वक्त दफ्तर खारजा से बयान आया है जी। और इसके अंदर मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है कि एक तो उन्होंने तशवीश का इजहार किया है और फिर इसके साथ साथ उन्होंने इजराइल के मुजालिम की मज़म्मत की है इस सूरत हाल में, जबकि ट्रंप खुलकर सामने आ चुके हैं और ग्रेटर इजराइल का प्लान बिल्कुल सामने आ चुका है, कोई छुपी हुई बात नहीं है और जो होने जा रहा है वो भी सामने आ चुका है। आज थोड़ा सा पहले मैं ये बात करूंगा कि उनकी जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वहाँ से कुछ उनके ऑफिसर्स का जो बयान आया गवर्नमेंट के नुमाइंदों का कि जनाब ने इस बयान को उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा गया, चूंकि एक बहुत बड़ा प्रेशर आया था। लेकिन अगर आप उनको भी पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उससे पीछे नहीं हट रही, ट्रंप उससे पीछे नहीं हट रहे। और ट्रंप देखें, अब ऐसी तो कोई बात नहीं है कि ट्रंप शायद कोई एक फनकार है, अदाकार है कि उनके उस बयान से या कोई सियासी ऐसे आदमी है कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ने जाना है और उन्होंने इस तरह का कोई बयान दे दिया कि उससे उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो जाए, बल्कि जो कि इस वक्त अगर इस बयान की अगर हम संगीनी को देखें तो हमें पता चलता है कि ट्रंप खुद इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं और उस प्रेसिडेंट का जो कि एक सुपर पावर कहलाती है, इस तरह का बयान कोई मजाक नहीं है, उसके सीरियस इम्प्लीकेशन है खित्ते के ऊपर। और इससे डेफिनेटली जो इजराइल के अंदर इत्तेहाद पसंद यहूदी हैं उनको यानी उनके एजेंडे को, जो उनका क्लेम है कि दरिया उर्दन से लेकर और बाकी सारा इलाका जो है वो ग्रेटर इजराइल में देखते हैं और उसके लिए वो बड़े खुश भी हैं, तो ये सारा उस तरफ जा रहा है और उनको इससे तकवीयत मिल रही है। सही। अब ऐसे में आपको पता है कि मुसलमान उम्मा की अगर बात करें तो सऊदी अरब की तरफ से भी एक स्ट्रॉन्ग बयान इसी तरह का आया है जो कि कल आया कि जनाब उन्हें इस तरह का कोई भी मंसूबा जो है वो काबिल कबूल नहीं है। और इसी तरह पाकिस्तान ने भी बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि उन्हें भी ऐसा कोई मंसूबा जो है वो काबिल कबूल नहीं है। और हम 2 रियासतों की बात करेंगे जो कि पहले से वहाँ चलता आ रहा है कि जनाब 2 रियासतें वहाँ पर होनी चाहिए, एक यहूदियों की और एक जो है मुसलमानों की या फ़लस्तीनियों की। तो ये जो सूरत हाल है इसको हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो बयान दिया है ये अब आगे चलकर क्या हम इस पे स्टैंड करते हैं। और हमने ये देखना है कि हमने इस बयान के बाद, यानी पाकिस्तान ने जब ये बयान दिया है तो इसके जो रिपरकशन पाकिस्तान के लिए भी तो हो सकते हैं ना, अमेरिकन का एक प्रेशर आप पर भी आ सकता है। तो क्या आप तैयार हैं पूरी तरह? मेरा ख्याल है कि पूरी तरह जज किया गया है, इसको एनालाइज किया गया और उसके बाद ये फैसला किया गया कि ये पूरी तरह खुलकर एक स्टेटमेंट दी जाए। सही। तो ऐसा सब आप समझते हैं कि जो स्टेटमेंट आई उसका रद्द-ए-अमल आया और पाकिस्तान उसको फेस करने के लिए तैयार है, यानी इसका दिफा करेगा, वो जो स्टेटमेंट उसने दी है वो इस पे पूरा उतरेगा? देखिए, पाकिस्तान के पास और ऑप्शन भी कोई नहीं है। पाकिस्तान किसी भी सूरत में ये कबूल नहीं कर सकता कि दुनिया के खित्ते के ऊपर इजराइल इतना ताकतवर होके आ जाए कि फ़लस्तीन की पूरी एक आबादी को आप निकाल बाहर करें और इस पूरे खित्ते के ऊपर वो कब्ज़ा कर ले। ज़ाहिर बात है कि
ہم بڑی باریک بینی سے یعنی حکومت پاکستان یہ دیکھ رہی ہے اور میرا خیال پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ایک توسیع پسندانہ جو عزائم ہے اسرائیل کے وہ سب کی نالج میں ہے. آج اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ یہ نہ سمجھے کہ اسرائیل یہیں پہ کھڑا رہے گا, وہ اپنے بارڈرز کو اور ایکسٹینڈ کرے گا. اور جو میں آپ سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس کے بعد اردن کی باری آئے گی. پہلے وہاں مہاجرین جو ہیں یا فلسطینیوں کو وہاں دھکیلا جائے گا اور اس کے بعد پھر اگلا ان کا جو ایجنڈا ہے وہ سامنے آئے گا. آج ٹرمپ انتظامیہ اردن کی بات کر چکے ہیں. جی بالکل کر چکے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کو پہلے دھکیلیں گے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ پھر ایک ایسی سٹیج بھی آئے گی کہ خود اسرائیلی فورسز یا امریکن فورسز اگر وہاں پر آ جاتی ہیں, اگرچہ کہ آج انہوں نے ڈینائی کیا کہ امریکن فورسز وہاں نہیں جائیں گی, لیکن پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے یہ سارا ایریا جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دے گا. اور وہاں ایک نئی ترقی کی جو اس طرح کے جھوٹے ایک وعدے اور دعوے کیے جاتے ہیں یورپین سٹیٹس کی طرف, جب کسی ملک کو برباد کرتے ہیں تو وہاں نعرہ لگاتے ہیں کہ جناب ان کی عوام کو یا اس ملک کو جہاں وہ حملہ کرنے جا رہے ہیں ان کو آزادی دلوائیں گے, ان کو جمہوریت دلوائیں گے اور ان کو شخصی آزادیاں ملیں گی اور جو ان کا جبر کا نظام ہے وہ ختم ہوگا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ عراق میں یہی نعرہ لگا کر امریکنز گھسے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جہاں جہاں گھسے ہیں ان لوگوں نے پھر جمہوریت نہیں دیکھی, نہ انہوں نے آزادی دیکھی ہے, بلکہ انہوں نے تباہی دیکھی ہے, بربادی دیکھی ہے, انہوں نے افراتفری دیکھی ہے, انہوں نے انتشار دیکھا ہے, انہوں نے قتل و غارت دیکھی ہے, انہوں نے تباہی دیکھی ہے, انہوں نے عمارتوں کے تباہ ہونے کو دیکھا ہے, انہوں نے لوگوں کے قتل ہونے کو دیکھا ہے. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے نا, امریکن جہاں بھی جاتے ہیں آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں. اس میں عراق کو آپ دیکھ لیں, آپ لیبیا کو دیکھ لیں, آپ اس کے بعد باقی دنیا کے کنٹریز, ویتنام میں بھی یہی نعرہ لگا کر گئے تھے, افغانستان میں بھی اس طرح کی باتیں کر کے گئے تھے, لیکن یہ بربادی شروع کرتے ہیں اور پھر ان کی جو فیکٹریوں کا اسلحہ انہی ممالک میں استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر جب یہ چلے جاتے ہیں تو وہ ایک ایسے انتشار میں وہ ممالک مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پھر سمجھے کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. تو ابھی یہ اسی طرح کی باتیں یہاں پر کر رہے ہیں اور اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے انہوں نے پورا غزہ برباد کر دیا. اب اس کی امپلیکیشن کیا ہے؟ اب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم فورسز وہاں یوز نہیں کریں گے, لیکن اب ٹیکنیکل بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر تھوڑی سی ان کی بات مان کر کچھ لوگ مہاجرین بن بھی جائیں, چلے کوئی مصر میں چلے جائے اور کوئی اردن میں چلا جائے, تو کتنے لوگ ان کی بات مان لیں گے؟ اس وقت 20 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے وہاں پہ لوگ موجود ہیں. اگر 10-12 لاکھ ان کی بات مان بھی لیں اور 10-12 لاکھ اگر بات ان کی نہیں مانتے جو باقی کے رہ جانے والے ہیں, تو پھر ان کو کیسے نکالا جائے گا؟ ڈیفینیٹلی یہ مزید فورس کا استعمال کریں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک بربریت کی ایک نئی داستان ہے جو وہاں امریکہ رقم کرنا چاہتا ہے, اور اس کے پیچھے ٹرمپ ہے, پوری دنیا اس کی مذمت کر رہی ہے, لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے اور وہ اپنے ایجنڈے کو پش کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. اسرائیلی فورسز نے اور ان کی جو اس وقت کمانڈ ہے انہوں نے بالکل تیاری کا حکم دے دیا ہے اپنی فورسز کو, اور تیار رہنے کا کہا ہے کہ جی آپ تیار ہیں, اور کسی وقت بھی جو ٹرمپ کا ایجنڈا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اسرائیل جو ہے مزید حرکت میں آئے گا. تو میرا خیال ہے تمام کام تیار ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے کیا ہماری جو مذمت ہے صرف لفظی حد تک رہتی ہے, جیسے کہ کشمیر کے معاملے میں زیادہ تر ہم دیکھیں کہ وربس قسم کی ہماری جو ہے ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں لیکن وہ وربل ہے, وربس بھی ہیں ہم اس معاملے میں اور ہم وربل بھی ہیں. تو پریکٹیکل جو ہمیں سپورٹ ہمیں کشمیر کو دینی چاہیے وہ ہمارے یہاں پر آج تک اس طرح نہیں دی گئی. اور اسی طرح اگر میں فلسطین کی بات کروں تو وہاں بھی اسی طرح کی ملتی جلتی جو صورتحال ہے وہی ہے. بالکل. ایجا صاحب ہم نے دیکھا کہ اسی حوالے سے جو ہے وہ سعودی عرب کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی اسرائیل کو لے کر. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ ٹائم ہے کہ امت مسلمہ کہہ لیں یا پھر مسلم ممالک کہہ لیں کہ وہ ایک مضبوط سٹینڈ لیں گے ان کے لیے, غزہ کے لیے؟ دیکھیں ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے دوسرا. اچھا, اگر یہ سٹینڈ نہیں لیں گے تو کیا کریں گے؟ اس کے بعد اگر وہ غزہ سارا کر لیتے ہیں قبضہ, تو اس کے بعد ظاہری بات ہے یہ کوئی چھوٹی پاپولیشن تو ہے نہیں, 20-25 لاکھ لوگ ہیں. جب انہیں دھکیل دیں گے یا مصر کی طرف دھکیل دیں گے یا اردن کی طرف دھکیل دیں گے تو یہ جو بے سہارا لوگ اس طرف جائیں گے, اس سے آنے والی جو امپلیکیشن ہوگی وہ جو عرب ممالک ہیں ان کو فیس کرنی پڑے گی. آپ کو پتا ہے کہ عربوں کے اندر اتنی بڑی آبادی نہیں ہے اس وقت, نہ سعودی عرب کی اتنی بڑی آبادی ہے, نہ اردن کی اتنی بڑی آبادی ہے, مصر میں آبادی ہے, لیکن مزید یہ جب ایڈ اپ ہو جائیں گی یہ ساری آبادی تو ان کے لیے ایک علیحدہ مسائل جنم لیں گے. وہ سیکیورٹی سے کے مسائل سے لے کر اکنامک مسائل تک ہیں, سماجی وہاں کے مسائل وہاں ابھریں گے, تو یہ چیزیں مزید انتشار کی طرف جائیں گی. ابھی دیکھیں نا
سوال کیا گیا اسرائیل کے لوگوں سے اور پھر امریکنز کے حوالے سے بھی یہ بات ہوتی رہی کہ جناب آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا حل کیا ہے، تو وہ یہ سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں کہ جناب ان ممالک کو دے دیں ان لوگوں کو جس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ وہ ممالک شامل ہیں، یورپ کے بھی وہ ممالک شامل ہیں جو کہ اسرائیل کے اوپر مذمت کر رہے ہیں، جس میں اسپین وغیرہ ہے، کہ جناب ان کو یہ سارے لوگ ادھر بھیج دیں۔ صحیح۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو پریکٹیکیبل ہے اس سے خون خرابے کی نئی فضا پیدا ہوگی، لوگ جانے کو تیار نہیں ہوں گے، نہیں جائیں گے، یہ نئی ایک سمجھے کہ ایک خطے میں ایک نئی جنگ جو ہے وہ چھڑ جائے گی۔ ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایسے صاحب انتخابات سے پہلے کہا گیا کہ نئی جنگیں نہیں چھڑیں گے اور جو جاری جنگیں ہیں انہیں جو ہے وہ رکوائیں گے یا ختم کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہم نے انہی کی جانب سے یہ بیان بھی دیکھا کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ چھیڑ دیں گے یا مشرق وسطیٰ جو ہے وہ اس کو آگ میں دھکیل دیں گے۔ دونوں متضاد پالیسیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ اسی طرح ہے کہ وہ ہاتھی کے دانت جو ہیں وہ دکھانے کے اور ہیں کھانے کے اور ہیں، اسی طرح دائیں دکھا کر بائیں لگا دی۔ ٹرمپ جو ہے ہمیں اگر ہم ان کی جو پرسنالٹی ہے اس کو غور سے دیکھیں اور اس وقت اسرائیل کی قیادت کو دیکھیں تو میرا خیال ہے جھوٹ کا پلندہ ہے۔ ایک تو یہ ظلم و جبر انہوں نے کیا، حیوانیت کا ایک انتہا ہے جو ان کی لیڈرشپ میں نظر آ رہی ہے اور ان کی فورسز جو کچھ کر رہی ہیں۔ دوسری یہ جھوٹ ہے، دھوکہ فریب ہے ان کی لیڈرشپ کے اندر، اور کن کو دے رہے ہیں؟ معصوم لوگوں کو، ان کا قتل عام بھی کر رہے ہیں اور پھر یہ معصومیت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اس کو جمہوریت بھی کہتے ہیں، اس کو انسانی حقوق کی بات بھی کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی معراج حاصل کر لی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بربریت کا ننگا ناچ ہے جس کے اندر اسرائیل بھی ملوث ہے، جس میں ٹرمپ بھی ملوث ہے، اور مزید آگے یہ کریں گے۔ جب یہ کریں گے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اس حوالے سے اس پریشر کو یا اس ریزسٹنس کو جو اس کے مقابلے میں آئے گی اس کو کچلنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس میں یہ پاکستان پہ بھی پریشر آئے گا، اس پہ ایران کے اوپر بھی پریشر آئے گا، اس کے حوالے سے آپ باقی جو ممالک ہیں، ایون اردن کی میں بات کروں تو وہاں پر بھی پریشر آئے گا۔ تو یہ جو پریشر ہے، اور اس وقت اس ریجن کے اندر کچھ کنٹریز ہیں، سعودی عرب ہے، پاکستان ہے اور ایران ہے، اگر پریکٹیکلی بات کی جائے تو یہ تین ممالک ہیں۔ اب یہ جو سیکیورٹی تھریٹ بڑھیں گے اور پھر اسرائیل جو ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ محدود رہے گا۔ ان کے تو مظاہرے آپ نے کچھ سال قبل ہم نے وہ نیو یارک میں بھی دیکھے، امریکہ کے اندر بھی دیکھے، جہاں یہودی یہ پلے کارڈز اٹھا کر بار بار یہ باتیں کرتے رہے۔ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو ہے خیبر ہم بہت جلد تمہارے پاس آ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں اس پہ لکھی ہوئی تھیں کہ خیبر جو ہے وہ یہ وہی مقام ہے جہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ 1400 سال پہلے یہودیوں کو ان کی سازشوں کی وجہ سے، ان کی دھوکہ دہیوں کی وجہ سے، ان کی وعدہ خلافیوں کی وجہ سے، معاہدے توڑنے کی وجہ سے وہاں سے نکالا گیا تھا۔ اب وہ اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ مکہ مدینہ تک پھیلا ہوا ہے، اور اس میں اردن بھی شامل ہے، اس میں ایران کے بہت سارے علاقے شامل ہیں۔ تو وہ تو ایک گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے اندر اسرائیل کا یہ سارا علاقہ، اس کو بلڈ اپ کرنا اور اس کے یعنی ایک آپ سمجھیں کہ نئی کنسٹرکشن کا سارا دور ہے۔ اور دیکھیں امریکنز اس لیے بھی اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے کہ یہاں پر ایک تو ان کا ویپن بہت بکے گا، دوسرا اسرائیل کی وہ ہمیشہ سے سپورٹ کرتے ہیں، ان کا بغل بچہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی فیکٹریوں کو، ان کو ری بلڈنگ کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ممالک سے پریشرائز کر اور امداد لے کر، اور وہ بھی امریکن کمپنیوں کو اور امریکنز کو ملے، انسانوں کا قتل عام ہو اور یہ سارے فائدے اٹھائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ تاریخ کے ایک خطرناک دور سے مسلمان امہ جو ہے وہ گزر رہی ہے، اور اس کی نشاندہیاں مجھے تو اب کوئی ایسا ابہام نظر نہیں آتا، اس کی 1400 سال پہلے نشاندہیاں کر دی گئی تھی، اور یہ وہ اسی طرف ہی جا رہا ہے جس کو آپ عظیم وہ اپنی ایک اسرائیلی اسٹیٹ کہتے ہیں، اس کو بنانے کے لیے وہ زبردستی قبضہ کر رہے ہیں۔ اور یہ قبضہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ جناب آپ نے غزہ تک رہنا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کس دن ان کی فورسز اردن میں بھی گھس جائیں گی، شام میں تو آپ کو پتہ ہے وہ پہلے ہی گھس گئے تھے اور وہ کر رہے ہیں، ایران کے اندر بھی وہ کر چکے ہیں، عراق کے اندر بھی ان کی ہے، ان کے اڈے بھی ہیں اور سارا کچھ ہے۔ اسی طرح یہ اپنا جو سمجھے فٹ پرنٹ ہے اس کو بڑھانا شروع کر دیں گے، اور مزے کی بات ہے کہ اگر آج آپ ان کو ریزسٹ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ جب وہ وہاں سے اپنا فٹ پرنٹ بڑھا کے آپ کے دروازوں پر کھڑے ہو جائیں گے تب آپ سوچیں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ وقت آ گیا ہے، وہ سعودی عرب ہو، وہ پاکستان ہو، وہ کوئی اور ملک ہو، انہیں بڑا سٹینڈ اور فرم سٹینڈ لینا چاہیے اس کے خلاف۔ ایسا غزہ جنگ بندی کا کریڈٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے نام کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ غزہ جنگ بندی جو کروائی گئی اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ حالات کو نارملائز اس لیے کیا جائے چونکہ اپنے لیے سہولت پیدا کی جائے؟ دیکھیں سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ اس کو جنگ بندی کا نام آپ دیں، یہ جنگ تو ہو نہیں رہی۔
बल्कि जो नहते मासूम बेबस जो हैं फ़लस्तीनी जो अपना दिफा तक नहीं कर सकते, उन पर हर तरह के बम्बारमेंट की गई, उनके ऊपर हर तरह का असला इस्तेमाल किया गया, वो इजरायली असला हो या क्या कहते हैं अमेरिकन असला हो, और एक बोगे क्रिएट किया गया हमास का कि जनाब हमास कर रहा है। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर अगर आप क्लैरिटी के साथ चीज़ों को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक मिलिट्री माइट है जो नहते लोगों के ऊपर जुल्म सितम की इंतहा कर रही है और इसको जंग का नाम दे रही है। जंग बंदी, कैसी जंग बंदी? मतलब वहां से रिवर्स में क्या आ रहा है ऐसा कि जो इजराइल के अंदर आपने कितनी तबाही देखी? मुझे आप बताएं, जिस दिन का पहला वाकया हुआ है उस वाकये को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दे तो बाकी हमने क्या वहां कोई तबाही देखी? और अगर आप देखें कि जो कहा गया कि जनाब उन्होंने इजरायली पकड़े हुए हैं हमास ने, तो कुछ वीडियोज आई, उसमें पता चला कि वो जो गाड़ियां थी जो उनको लेके यरमालियों को वापस आई आजाद करवाने के बाद, वो भी एक ही जगह से आई और रिसीव करने वाले भी फुटेज में पता चलता है वो भी एक ही जगह से आए। तो ये सारा मेरा ख्याल एक बोगी क्रिएट किया गया है, आई वॉश है, लोगों को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। वहां कोई जंग नहीं हो रही, वहां मासूम लोगों का, औरतों का, बच्चों का और जो बूढ़े हैं जवान हैं उनका बेदरेक कत्लेआम किया जा रहा है, नस्ल कशी की जा रही है, और ये दुनिया की बड़ी ताकतें मिलकर कर रही हैं। सही। हमास रहनुमा की जानिब से भी कल एक बयान सामने आया कि गजा पहले से ज्यादा मजबूत होगा। ऐसा सब कल चूंकि आप भी बात कर रहे थे कि हमास ट्रैप हुई, तो इतनी बड़ी तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार ये खुद ही हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये सारा एक सूडो फाइट चल रही है और ये बस ऐसे दिखावे की, इसे हम कहते हैं नूरा कुश्ती। अच्छा। और हमास जो है, मुझे नहीं लग रहा कि कहीं उनकी कोई रेजिस्टेंस है। और आप देखें हानिया साहब की वो जो शहादत हुई, जिस तरह उन्हें धोखे से बुलाकर ईरान के अंदर जो कुछ उनके साथ हुआ, और फिर हमें ये भी पता चला कि जनाब ईरान पता नहीं क्या करने लगा है, इसराइल पे ये कर देगा वो कर देगा। एक फौजी भी ईरान ने इसराइल का नहीं खत्म किया और वो सारी बातें खत्म हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी यानी ग्रेट गेम हो रही है खिते के अंदर। इसमें बहुत सारे चेहरों के ऊपर से नकाब भी उतरेगा आने वाले दिनों में। क्या हुकूमतें कर रही हैं और कौन किसके साथ खड़ा है एक्चुअल में, वो भी चीजें आने वाले वक्त में पता चल जाएंगी। बहरहाल एक चीज हमें समझ आ रही है कि ये जो पूरा जो मिथ था ग्रेटर इसराइल का, वो हमारे सामने है। आज वो इम्प्लीमेंट हो रहा है उस मंसूबे के ऊपर, और उसके अंदर अमेरिका और ज्यूज और बहुत सारे और ममालिक जो हैं इसमें शामिल हैं। बदकिस्मती से उनका कोई हाथ रोकने वाला कोई नहीं है, कोई सलाउद्दीन अयूबी। देखिए एक दौर के अंदर आपको मैं आज आप बताऊं कि ये मजाक नहीं होता, तकरीबन 11 लाख फौज आई इसी तरह ही पहले भी इस पर हमला करने और कब्जा करने के लिए पूरे यूरोप से चल के आई थी। सलीबी जंगें क्या थी, आज ये उसी की कंटिन्यूटी है। तो उस वक्त कोई एक सलाउद्दीन अयूबी जरूर मौजूद थे जिन्होंने ना सिर्फ अपने लोगों से भी जंग की और उनके साथ भी लड़े और कामयाबी से उनको यहाँ से धकेल दिया। आज बदकिस्मती से पूरी मुस्लिम उम्मा में एक भी सलाउद्दीन अयूबी हमें नजर नहीं आता, कोई लड़ने वाला ही नहीं है सामने। बड़ा मुश्किल से अगर कोई कल बयान नजर आया तो हमें पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आया, लेकिन ये भी एक बयान से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हर कोई अपनी स्किन बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आग जो है वो फैलते उसकी तरफ आ रही है। मैं समझता हूँ एक बड़े फर्म जो है एक स्टैंड की जरूरत है इस वक्त। इसमें ईरान की तरफ से भी आना चाहिए। ईरान की तरफ से कितना का आप मुझे बताएं ना, कितना का आया स्टैंड इसके ऊपर? ईरान ने क्या इसके ऊपर कोई एक्टिविटी की? नहीं। सऊदी अरब ने एक बयान के अलावा इसके ऊपर क्या किया? इवन पाकिस्तान मैं समझता दूर भी है, अगर क्या कहें हमारा डायरेक्ट उस तरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हमेशा से पिछले 75 साल से जायद का तकरीबन अर्सा हो चुका है कि पाकिस्तान इसके ऊपर बड़ा फर्म स्टैंड लेके खड़ा है। वक्त बहुत सारे आए हैं जिसमें अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं, लेकिन बहरहाल अगर पाकिस्तान को ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की हर हुकूमत ने जो इजराइल है उसकी खुल के मजम्मत भी की और उसके खिलाफ स्टैंड भी लिया। और अगर कभी आपको पता है अरब जंग के अंदर, अरब इसराइल जो जंग थी उसके अंदर भी अगर कोई प्लेन गए वहां पर और इजरायली फोर्सेस को नुकसान पहुंचा तो उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तानी फोर्सेस पे लगाया जाता है। तो खैर पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, इसे खुशकिस्मती के साथ मैं कहता हूं कि आज भी दुनिया का और मुसलमानों की जो उम्मा है, मुसलमान उम्मा जो है उसके अंदर बीकन लाइट है आज भी। सही। और अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने जो बयान दिया, पाकिस्तान उस पर कायम है और वो अमेरिका की जानिब से कोई प्रेशर आता है तो वो लेने के लिए तैयार? मेरा ख्याल है अब लेने के लिए तैयार हैं, ये आगे भी चलेगा काम। अच्छा, वो प्रेशर उसको बर्दाश्त कर लेंगे। सही हो गया। ऐसे सब हमने देखा कुछ रोज कबल जो है वो पीटीआई की जानिब से ये भी, मतलब ये तो खबरें ज़ेरे गर्दिश ही रही, बल्कि कहा गया कि बानी पीटीआई ने जो है वो आर्मी चीफ को ख़त लिखा है और उसमें वो जो 6 नुकात थे, हमने उन नुकात का 1 बाय 1
ذکر بھی کیا آپ نے، بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین بھی کیا. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کسی کو کسی قسم کا کوئی خط نہیں لکھا. اب سوال یہ ہے کہ ایسی خبریں کہاں سے آتی ہیں اور ان میں کتنی سچائی ہوتی ہے، اس کی تصدیق اور تردید بعد میں اس طرح کی جاتی. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو کلیم آیا تھا کہ خط لکھا گیا ہے وہ کس کی طرف سے آیا تھا؟ وہ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی طرف سے آیا تھا. جی میں نے کہا وہ پی ٹی آئی کی جانب ٹھیک ہے سے نا، لکھا پی ٹی آئی نے یہ کلیم کیا تھا اور گورنمنٹ کی طرف سے اس کی نہ تصدیق کی گئی ہے اور نہ یہ قسم کی تردید کی گئی ہے. اچھا اب جو ہم سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے ادھر سے بھی کوئی ایسی تصدیق والی بات نہیں ہے، نہیں ہوئی. اب رہا خط لکھنے کا معاملہ، اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ لاکھ اس کو ڈینائی کر دیں، لیکن میرا خیال ہے خط لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ خان صاحب نے اپنے کو قلم سے لکھا ہوگا. ان سے جب وکلا ملنے آتے ہیں، جب ان کے لوگ ان سے ملنے آتے ہیں اس ملاقات میں، اگر وہ کسی کی بھی ڈیوٹی لگا دیں تو ان کی طرف سے یہ لیٹر لکھا جا سکتا ہے. اور اچھا ایسا صاحب ایسا ہو جاتا ہے یعنی کہ کسی کی بھی یہ ڈیوٹی لگا دے کہ یہ میرے خیالات ہیں یا میرے ہاں ہوتا ہے نا، ان باتوں کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں نا آپ کی جتنی بھی موومنٹ باہر چل رہی ہے کیا وہ ریٹن فارم میں آ رہی ہے؟ پہلی بات ہے کہ وہ جب لوگ ملنے جاتے ہیں، جیسے علیمہ صاحبہ ملنے گئیں تو انہوں نے جا کے بتایا کہ جی عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ پھر اسی طرح گنڈا پور صاحب ملنے چلے گئے تو انہوں نے باہر آ کے بتایا کہ جی پوری موومنٹ چلے گی. اسی طرح ابھی جو یہ احتجاج کر رہے ہیں اور میرا خیال اس میں بڑے فرم ہیں تو وہ بھی اسی طرح ہی ہوا ہے نا. تو اگر کسی کو اس طرح کا پیغام دے دیا جائے کہ آپ لیٹر لکھ دیں تو میرا خیال ہے وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ لیٹر لکھا، چلے مان لیں اچھا وہاں نہیں پہنچا ہوگا، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ نہیں پہنچا ہوگا، لیکن یہ کہنا کہ جی وہ کوئی عمران خان صاحب وہ کیا کہتے ہیں کاغذ قلم لا دے تو وہ میں اس کے بعد اسے لکھوں گا، ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے ان کو آپ کو پتہ ہے ٹویٹس بھی چل رہے ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے. وہ جو ٹویٹس آج بھی اس کا سلسلہ نہیں رکا، ٹویٹس ہوتے ہیں، وہ جیل میں بند ہے. اب وہ ظاہری بات ہے سپرنٹ جیل سے پوچھ کے تو نہیں لکھ رہے ہیں یا ان کی کمپیوٹر سے تو نہیں لکھ کے بھیج رہے نا، اور وہ بھیج بھی سکتے ہیں اگر ان کو اگر فراہم کر دیا جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ درمیان میں کچھ رابطے ایسے ہیں، کچھ ایسے سلسلے ہیں، کچھ ایسے فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں جو سارے اس طرح کی چیز کو یقینی بناتے ہیں، کیری آؤٹ کرتے ہیں. تو بہرحال اصل تو ہے کہ اس کے اندر انہوں نے جو ڈیمانڈز کی ہیں وہ کیا ہے. اچھا تھوڑی دیر کے لیے خط اگر ریٹن نہیں بھی لکھا تو ڈیمانڈز تو آئی ہیں نا ان کے وکلا کی طرف سے، ان کی لیڈرشپ کی طرف سے، کہ عمران خان صاحب جو مبینہ خط ہے اس کے اندر وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا ڈیمانڈ ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ میرے خیال ہے سارے پوائنٹ سامنے آ چکے ہیں اور ان پوائنٹس کو دیکھنے کے بعد دیکھیں پی ٹی آئی نے کوئی تردید تو نہیں نہ کی. اور وہ جو ڈیمانڈز انہوں نے کی ہے، میں پھر یہی کہہ رہا ہوں، وہ تو سیدھا سیدھا ایک میرا خیال ہے کہ انسٹیگیٹ کرنے والی بات ہے، انسائٹ کرنے والی بات ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ اس ملک میں ماشاءاللہ لگا دے. 26ویں آئینی ترمیم کی بات کی گئی تھی. جی بالکل، اس تمام چیزیں اگر آپ دیکھ لیں تو میرا خیال ہے وہ سیدھی سیدھی انویٹیشن ہی ہے نا. اس میں جو چیزیں تھیں احسن ضیاء صاحب وہ وہی باتیں تھیں، وہ وہی چیزیں تھیں اس خط میں جو لکھی گئی، جو مذاکرات میں مطالبات رکھے گئے تھے پی ٹی آئی کی جانب سے. نہیں ایسا نہیں مصباح، وہ جو مطالبات آئے تھے وہ تو ہمارے سامنے آئے تھے، وہ تو 2 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اس میں تو کمیشن کی بات کی گئی تھی. اور یہ ہے کہ ایسے سب 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہوتی رہی، پی ٹی آئی کہتی رہی 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جوڈیشل کمیشن کی بات وہ کرتی رہی. جی بالکل، لیکن وہ 2 پوائنٹ ایجنڈا تھا نا. ٹھیک ہے، یہ 6 نکاتی ایجنڈا، یہ 6 نکاتی ایجنڈا، بلکہ 6 بھی نہیں ہے. اگر آپ اس میں کچھ نکات دیکھ لیں تو اس میں کئی نکات شامل ہیں. ڈیٹیل میں اگر آپ پڑھیں تو اس میں ایک نقطے میں ہی کئی نقطے شامل کر لیے گئے. تو ٹوٹلی انہوں نے میرا خیال ہے کہ رول آؤٹ کیا ہے جتنی بھی یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے، اور ان کو انہوں نے کہا کہ اس کو ختم کر دیا جائے. اب ظاہری بات ہے کہ اگر آرمی چیف کو آپ یہ لیٹر لکھ رہے ہیں اور اس میں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے اگر اس کو ختم ہی کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، تو مجھے بتائیں کہ ان کے پاس پھر کون سا طریقہ ہے؟ ان کے پاس مارشاء اللہ کا طریقہ ہے، اور کون سا طریقہ ہے ان کے پاس؟ ان ہاؤس تو چینج آنے سے رہی، تو پھر یہ ہے کہ مارشاء اللہ ہی لگے گا. تو انویٹیشن کس چیز کا ہے کہ ان کو ہٹا دیں اور ہمیں لے آئیں. صحیح. ایسے صاحب پھر نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے یا اس وقت پی ٹی آئی کی کوئی سن نہیں رہا اور پھر اب ریئلائز ہو رہا ہے کہ بات وہاں پہ کرنی چاہیے جہاں سے سنی جائے؟ خط لکھنے کی نوبت کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ دیکھیں تھوڑا سا فیوچر کا آپ کو ایجنڈا جو ہے نا اس کو غور کرنا پڑے گا. میں یہ بات کر رہا ہوں شاید آپ کو قبل از وقت لگے، اچھا، لیکن یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے نا، اگر اس کو آپ نے سمجھنا مصباح، تو پھر آپ کو پاکستان کے ارد گرد کے حالات پہ بھی نظر رکھنا پڑے گی کہ ارد گرد کے جو ممالک ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے، بڑی قوتیں کیا کھیل کھیل رہی ہیں، واٹ از دا گریٹ گیم وچ از بینگ پلیڈ ان دس ریجن. تو وہ آپ کو سمجھنا پڑے گی. اب پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ خط جو ہے کیا محض ایک خط ہے؟ یہ ڈیمانڈز محض ڈیمانڈز اور اس کا تعلق صرف پاکستان کے اندرونی حالات سے ہے؟ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگ رہا.
مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو ہونے جا رہا ہے اس کی پیش بندی کی جا رہی ہے. ہر کوئی اپنے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے وہ اپنی اپنی پالیسی کے مطابق کھیلنا شروع ہو چکا ہے. اچھا. اب پی ٹی آئی جو کرنا چاہتی ہے، مثلا ایک طرف ان کا احتجاج ہے، انہوں نے جو احتجاج کر، اور آج بھی ان کی طرف سے ڈیمانڈ آئی ہے، ابھی جے یو آئی بھی اس میں ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جناب یہ حکومت کو ختم کر دینا چاہیے، نئے انتخابات ہونے چاہیے. اچھا، اب اس میں ایک تو ڈیمانڈ آ گئی نئے انتخابات کی جس میں یہ گورنمنٹ ختم کر دی جائے، اور پھر جو عمران خان صاحب نے جو اپنے مطالبات رکھے ہیں یہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. اچھا، اس سے اگر آپ نہیں کرتے تو پھر احتجاج کی کال بھی ہے. تو احتجاج کی کال کا مطلب یہ ہے کہ ماحول جب کو ہیٹ اپ کرنے کے لیے ساری چیزوں کو ہر کسی نے اپنی اپنی جگہ پر رکھنا شروع کر دیا. اچھا. پی ٹی آئی اپنی گیم پلان کے مطابق اپنی چیزوں کو رکھنا شروع ہو گئی ہے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو احتجاج کیا جائے گا اس کے اثرات ملیں اور پوری طرح اسٹیبلشمنٹ ہو یا گورنمنٹ اس کو ہلایا جائے. اچھا. اس کی دوسری جانب انٹرنیشنل اگر سطح پر میں دیکھوں، ریجن کے اندر بات کروں، تو پھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ باہر سے، چونکہ دیکھیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جہاں انٹرنلی دیکھنا ہے وہاں ایکسٹرنلی بھی ملک کی حفاظت دیکھنی ہے، رائٹ. ڈیفنس کو دیکھنا ہے، سیکیورٹی کو دیکھنا ہے. یہ تمام معاملات آپ کی گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ نے مل کے کرنے ہیں. تو اب دو طرح کے تھریٹس ہیں. ایک انٹرنل تھریٹس آ رہے ہیں جس کو گورنمنٹ فیس کر رہی ہے کہ جناب افراتفری ہوگی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی اسلام آباد پولیس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا. اچھا. تو آپ کے جو ادارے ہیں یا پولیس اگر فرض کیا پنجاب کے اندر ہی کریک ڈاؤن کرتی ہے تو پولیس تو اس میں انوالو ہو گئی. اچھا. اس کے علاوہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں انوالو ہوگی، اور یہ سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں یا جو ایشوز ہیں وہ ملک کے اندر جو ہیں وہ جنم لے لیں گے. اس کے بعد ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان کے بعض حصوں میں شورش زدہ ہیں جس میں بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، جہاں پر اس وقت دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور سب کو پتہ یہ کیسے ہو رہے ہیں. تیسرا جو ایشو جو ہے آپ ایکسٹرنلی دیکھیں تو وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو غزہ کے معاملات ہیں وہ تیزی سے اگر امریکن فورسز یہاں پر آ جاتی ہیں تو پھر جو بھی آواز اٹھے گی امریکن فورسز جو ہیں وہ اس کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے، اسرائیلی بھی لیں گے. اچھا، وہ اردن کے اندر جنگ آتی ہے یا ایران کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کی ایٹمی صلاحیت کو ختم کریں گے اور یہ باتیں کریں گے، تو ایران کی سرحدیں پاکستان سے ملتی ہیں، اور اگر وہ کسی طور پر جنگ اس کی شروع ہو جاتی ہے اسرائیل کے ساتھ یا کچھ معاملات کے اندر، تو پھر دیکھیں سعودی عرب بھی اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس نہیں کر سکے گا، ایران تو نہیں کر پائے گا. تو ایران آئے گا تو پاکستان کے اوپر بھی سیکیورٹی اور ڈیفنس کا جو دباؤ ہے وہ پریشر ہے وہ بڑھے گا. تو تین پہلوؤں سے میں نے آپ کو بتایا کہ پولیٹیکل پہلو ہو یا آپ کی یہاں پر ٹیررزم ہو یا ایکسٹرنل، تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے لیے بہت بڑے چیلنجز آنے والے دنوں میں آ رہے ہیں سامنے. اور جب یہ ساری ایک خطہ ہیٹ اپ ہوتا ہے اور یہاں پر نہیں چیزیں رکتی، جیسے کہ ٹرمپ اب بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہہ چکے ہیں اور اسرائیلی جو فورسز ہیں اس کو الرٹ کر دیا گیا کہ ہم نے اس ایجنڈے پہ چلنا ہے، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہوں گی ان کا جو نقطہ یعنی کنکرس پوائنٹ جو ہوگا وہ کوئی ایک ہوگا، اور اس کے اندر پاکستان خود کو ڈسٹنس نہیں کر سکے گا. پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، مسلم امہ کی ایک بڑی طاقت ہے، اس کو بھی دبانے کے لیے، اسے بھی وہ ڈاؤن کرنے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کی جائے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں پریشر ہیں اس وقت پاکستان پہ. ایسا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو انٹرنل پریشر ہے وہ حکومت کے لیے درد سر بنا ہوا زیادہ دیکھیں جو پی ٹی آئی کی جانب سے دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت تو چیزیں نارمل ہو رہی تھیں، گورنمنٹ بڑی حد تک 26 جو ہے نومبر کے بعد گورنمنٹ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے ان کو ٹیکل کر بیٹھے تھے، لیکن اب ان کی ایک نئی اسٹریٹجی شروع ہو گئی ہے. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں ٹرمپ کا آنا، یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹرمپ آئیں گے تو پی ٹی آئی کو بڑی فیور ملے گی. اچھا ویسے تو کوئی نہیں ملی، لیکن اب جو اسرائیل کے اندر ٹرمپ نے ایک نیا ایجنڈا دے دیا ہے غزہ والا. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ غزہ کا ایجنڈے کے اندر اگر امریکن فورسز وہاں لینڈ کرتی ہیں، کیونکہ وہ تو پھر وہ کریں گی، اور یا اسرائیلی فورسز ہی اپنا سپیڈ اپ کرتی ہیں، تو پھر جو خطے کے ممالک ہیں اس میں خاص طور پہ ایران اگر اس پہ اٹیک ہوتا ہے یا ایران ڈسٹرب ہوتا ہے یا ایون سعودی عرب کے اندر کچھ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے یہاں دہشت گردی کی وارداتیں بڑے واقعات رونما ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں پاکستان اس سے دور نہیں رہے گا. پاکستان کو اپنی ایکسٹرنل سیکیورٹی کو بھی دیکھنا ہوگا. آلریڈی ہمارے افغانستان کے ساتھ کتنے کو اچھے حالات ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پر جی بالکل، وہاں سے آپ وہاں کے تو گورنر کے آپ کو پتہ ہے وہ آپ نے، اور بہت سارے زوما ایک صوبے کے پتہ چلا ان کا بیٹا بھی اس میں شامل ہے، تو جو ٹیررسٹ پکڑے گئے یا مارے گئے پاکستان کے اندر. تو ایک تو پورا افغانستان جو ہے وہاں سے پاکستان کے اندر ٹیررزم ہو رہی ہے.
ایران سے بھی پاکستان کے اندر ٹیررزم ہوئی، اگرچہ کہ بعد میں حالات جو ہیں ٹھیک کر لیے گئے. اچھا آنے والے دنوں میں اگر ہو جائے تو تب بھی آپ کو ظاہری بات ہے سپیڈ اپ کرنا پڑے گا اپنی سیکیورٹی کو، ڈیفنس کو. تو یوں سمجھ لیں کہ اس وقت جو کچھ ہونے جا رہا ہے، اگرچہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایک دن میں ہو جائے گا، آنے والے کچھ ماہ کے اندر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کو بہت سنگین چیلنجز کا سامنا ہوگا. اس کے لیے پاکستان کو چاہیے، اور میرا خیال ہے ایران اور سعودی عرب کو یہ چاہیے کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے غزہ میں، سب سے پہلے اس کو روکنے کے لیے اپنا ایک بھرپور رول، اپنا جو پریشر ہے، اور سعودیز کا بہت بڑا پریشر اس وقت آج بھی امریکنز کے اوپر ہے، کیونکہ بہت زیادہ جو مانیٹری فائدے ہیں وہ جو ہے اس وقت امریکہ سعودی عرب سے لیتا ہے. اور پھر اس خطے کے اندر میرا خیال ہے کہ جو وہ چاہتی تھی مغربی قوتیں ایران اور سعودی عرب سے، وہ ابھی تک تو حاصل کر چکی ہیں. اب ان کا جو اگلا ایجنڈا ہے اس میں شاید سعودیز لیڈرشپ بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر ایرانین لیڈرشپ بھی جو ہے ان کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی. اچھا. تو وہ ریپلیس کر کے، جیسے غزہ کے اندر جیسے تباہی بربادی کر کے انہوں نے ایک دم امریکن فورسز نے کہا جی وہ آنے کو تیار ہیں. بیسیکلی وہ خود تیار ہیں کہ ہم آ کے اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور مزید کو آگے بولے گا نہیں. جب ہم بھی آ جائیں گے اور آپ بھی آ جائیں گے. امریکہ اپنی پریزنس اب اس وقت مشرق وسطیٰ میں لانا چاہتا ہے. افغانستان سے نکلنے کے بعد اب وہ اگر وہ یہاں پر آ جاتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر امریکن فورسز یہاں کھڑی ہو جاتی ہیں آ کر، تو پھر ڈائریکٹ ٹارگٹ آپ کو ایران آپ کے سامنے ہے. اور ایران کے اندر کچھ ہوتا ہے یا جنگ چھڑکتی ہے یا کوئی ایشو بنتا ہے تو پھر پاکستان کا اس کے اندر لا محالہ کہیں نہ کہیں اس میں رول بڑھ جائے گا. تو اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ لنکڈ ہے. اگر چاہ کے ہم یہ تو کہہ رہے ہیں ایسے صاحب کہ ابھی تو جگسا کا آپ کو اور بیرونی جو ہے وہ خطرات کا سامنا تو ہے ہی. ہم نے حالات میں 26 نومبر کو حالات ہم نے دیکھے بڑے تشویشناک ہوئے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں ریاست نے اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کیا اور پھر اس میں حالات اتنے اچھے طریقے سے اور بھی نہیں ہو سکے. ابھی اگر 8 فروری کا اعلان کر چکی ہے پی ٹی آئی وہ جی ہم یوم سیاہ منائیں گے، اب آج ان کے رہنما کی جانب سے بیان سامنے آ گیا کہ 8 فروری کو جو ہے وہ عوام باہر نکلے گی اور بڑے جذبات کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ باہر نکلے گی. تو پھر پی ٹی آئی کو کیوں اتنی خوش فہمی ہے؟ ان کو اس چیز کا کیوں ادراک نہیں ہے کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں؟ 26 نومبر کو بھی آپ نے یہ سارا کچھ کیا تھا اور حالات آپ نے خود دیکھے تھے کہ کس نہج پہ جا پہنچے تھے، اور پھر ریاست نے تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا. میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں خالی پی ٹی آئی ایک فیکٹر نہیں رہے گا. اچھا. پاکستان کے اندر کچھ بیرونی فیکٹرز بھی آ جائیں گے، اور جب یہ اس طرح کی کوئی موومنٹ چلاتے ہیں تو میں نے پھر آپ سے کہا وائلنس، لا اینڈ آرڈر اور بہت کچھ اور ہو سکتا ہے. تو اس کو آپ سمپلی ایک پولیٹیکل موو نہیں ہوگی. اچھا. یہ اس سے بھی آگے کی کچھ چیز بن سکتی ہے. اچھا. تو اب پی ٹی آئی کو شاید میرا خیال ہے اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا زور لگائیں، یا ان کو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ اس وقت، ان کو کہیں نہ کہیں انڈیکیشن بھی ہے، اشارے بھی ہیں کہ آپ یہ کر دیں. اچھا. اور کچھ بیرونی قوتیں بھی اس میں انوالو ہوں گی. تو اب جو ہونے جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سمپلی کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں ہوگی، یہ کچھ اور بھی ہوگی اس سے بڑھ کے. اچھا. تو جو گرینڈ اپوزیشن اتحاد کی بات ہو رہی ہے اور جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یا موجودہ گورنمنٹ ہے اس میں جی وہ اس میں مطمئن نہیں ہے یا عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور الیکشن نہیں کرانے کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی پی ٹی آئی کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے کہ تو کہ باقی جماعتیں بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گی. اس خوش فہمی میں بھی ہے پی ٹی آئی؟ آپ میرا خیال ہے بالکل اس وقت پی ٹی آئی کو تھوڑا سا حوصلہ تو ملا ہے. جے یو آئی ایف کی طرف سے یہ آ رہا ہے بیان کے جناب، یا ان کی طرف سے مطالبہ سامنے آیا ہے کہ ملک میں نئے الیکشن کروائے جائیں. یہ جے یو ایف اے نے جی جے یو آئی ایف کی طرف سے. تو جے یو آئی ایف اگر مل کے ساتھ کرتی ہے تو ایک الائنس تو کسی نہ کسی حد تک بنتا ہے. اچھا. اور اگر واقعی جے یو آئی ایف اس مطالبے کے تحت چلنے والے احتجاج میں بھی شامل ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ کے لیے میرا خیال ہے ٹف ٹائم شروع ہو جائے گا. تو کیا پی ٹی آئی کو یہ سمجھ تو ہے کہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان اور بڑے مطلب ان کے پیچھے تو نماز تک انہوں نے ادا کی تھی، لیکن اس کے بعد وہ اعتماد میں بھی تھے، بڑے پرعزم بھی تھے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ٹھیک ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بازی بالکل ہی پلٹ گئی. اچھا اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جے یو آئی ایف جو ہے اس نے ایک دفعہ انوائٹ کیا پی ٹی آئی کو کہ ساتھ چلیں اور اس کے بعد ہاتھ پکڑ کے چھوڑ دیا. رائٹ. اور اب دوبارہ ہاتھ کیوں پکڑا جے یو آئی ایف نے؟ کیونکہ یہ چیزیں تو اس دن بھی تھیں، یہ مطالبات تو پی ٹی آئی کے پہلے بھی تھے. صاحب یہ تو اس دن بھی کہا جا رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو تو جہاں سے وہ ریلیف ملے گا وہ وہاں پہ پہنچ جائیں گے. جی لیکن یہ ہے نا کہ یہاں پر احتجاجی تحریک میں شامل ہو کر انہیں تو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، انہیں تو کوئی چیز ایسی نہیں نظر آ رہی. لیکن پھر انہوں نے دوبارہ پی ٹی آئی کا ہاتھ کیوں پکڑا ہے، یا کیوں ایسا پرسیپشن ہے، ہاں یہ کیوں انگیج کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کو؟ اور پھر وہ مطالبہ جی کہ نئے الیکشن، حالانکہ یہ ساری باتیں تو پہلے ہو چکی ہیں، لیکن اب یہ نئی طریقے سے اور نئے ایک
آپ سمجھے کہ ایک رخ کے ساتھ آپ دوبارہ سے اس میں کود رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے۔ صحیح، اور یہ حکومت کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سردرد کا باعث بن سکتا ہے جی جے بالکل یو بن آئی فے سکتا کا؟ ہے۔ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جے یو آئی فے ایسی جماعت ہے جس کے پاس اگر سیٹ تو پاور ہے۔ اگر تو مخلص رہی جے یو آئی ایف کتنے چانسز پی ہیں ٹی ویسے آئی ان کے کے ساتھ، مخلص رہنے کے یا ساتھ کھڑا رہنے کے پی ٹی آئی کے؟ دیکھیں جہاں تک جے یو آئی ایف کی جو اگر آپ ماضی دیکھیں تو وہ اپنے ساتھ ہی مخلص ہیں۔ اچھا صحیح، آپ جب 26ویں ہاں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی تھی آپ تب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ہاتھ کر جائیں گے ہاں، پی ٹی اب آئی کے دیکھنا ساتھ، یہ ہے اور کہ وہ انہیں ہو اس گیا۔ طرح کی تحریک یا گورنمنٹ کو اس طرح کا پریشرائز کر کر خود کو یہ بتانا کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے، وہ کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ صحیح ہو گیا، آگے بڑھیں گے۔ اسد صاحب آج جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے بھی ایک بیان وہ ریمارکس دیا گیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے کہ موسمیاتی احتساب کا نظام جو ہے وہ لانا ہوگا اور موسمیاتی عدالت کے قیام کی بھی ضرورت ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ عدالت کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ موسمیاتی احتساب کا نظام لائیں۔ دیکھیں یہ جو سٹیپ اٹھایا جا رہا ہے، یہ عدالت یہ بات کر رہی ہے، تو میرا خیال ہے جسٹس صاحب نے بالکل صحیح طریقے سے پن پوائنٹ کیا اور یہ ایک اچھا سٹیپ ہے، کیونکہ اچھا پاکستان کے اندر جس طرح ماحول کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے حکومتی سطح پر اور پبلک کی سطح کے اوپر، اچھا اٹ ریکوائرز کہ اب کوئی نہ کوئی ایسے سالڈ سٹیپس اٹھائے جائیں کہ جس کی وجہ سے یہ جو ماحولیاتی ایک زہر پھیل گیا ہے ہماری پوری فضا کے اندر اور آلودگی آ گئی ہے، اس کو ختم کیا جا سکے۔ آپ نے یہ دیکھا اسموگ کا جو سلسلہ تھا اس دفعہ بالکل ڈیفرنٹ تھا، پھر آپ کی سردیاں بڑی جلدی ختم ہو رہی ہیں اور گرمیوں کا موسم لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، پھر واٹر کے مسائل ہیں، پھر فضا کے مسائل ہیں۔ تو ہمارے نہ تو یہاں کوئی سٹڈی ہے، نہ ہمارے جو ادارے بھی بنے ہوئے ہیں جس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ وہ ادارے جو قدرتی آفات کے ساتھ نپٹنا جن کی ذمہ داری تھی ان کا کردار دیکھا جائے، ان کی ایکٹیویٹی دیکھی جائے، تو پھر ضرورت تو محسوس ہوتی ہے کہ کوئی اس سے بھی زیادہ سٹرونگ، کیونکہ سٹیپ جو ہے نا ہمیں سٹرونگ چاہیے۔ تو اگر عدالت اس کے پیچھے آ جائے، ججز اس کا نوٹس لے لیں، تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی اتھارٹی بن جائے، اگرچہ کہ پہلے بھی ادارے موجود ہیں۔ ایسے سب ادارے تو ہیں لیکن کیا وہ ورکنگ اس طرح نہیں کر پاتے، یا پھر ان کو بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی وسائل کی کمی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کام ہی نہیں کر پاتے، دیکھیں بات یا وسائل ہوتے ہیں وہ ان کی نیت نہیں ہوتی؟ ول جو ہے نا اس کی کمی ہوتی ہے، پھر کرپشن۔ اچھا ایک تو کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ لاہور کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر، صرف لاہور کو چھوڑیں جی، ہر شہر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو گرینری کو تباہ و برباد کر کر، درخت ہاؤسنگ کاٹ سوسائٹی، کر، اور پھر آپ سمجھے وہ علاقے جو ان شہروں کو سبزیاں فراہم کرتے تھے، پھل فراہم کرتے تھے، اس پر اندھا دھند ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا، پاکستان کے اندر ایک ہی بزنس رہ گیا ہاؤسنگ سوسائٹیوں والا، ایسے لگتا ہے۔ تو ان کو پورے ختم کرنے کے بعد جو کیا گیا ہے، تو یہ ادارے تو موجود ہیں، نظام بھی موجود ہے، لیکن اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو اب اگر یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے اور مزید آگے بڑھتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جائیں گے۔ تو اب تو ضرورت ہے کہ ایسے کوئی ادارے ہوں جو بڑی سختی کے ساتھ کام کریں۔ اس میں ضرور تھوڑا سا کریڈٹ دوں گا مریم نواز صاحبہ کو، وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت اگر پورے پنجاب میں ہم دیکھیں، اور میں نے پچھلے دنوں مجھے سیالکوٹ جانے کا اتفاق ہوا اور میں نے روڈز کے اوپر جی ٹی روڈ اور دیگر روڈ سے جب میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں انکروچمنٹس کے خلاف آپریشن ان علاقوں میں بھی ہو رہے ہیں۔ صحیح، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک دفعہ پہلے ایک دفعہ ہوا تھا اس طرح، لیکن اس کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد مریم نواز صاحبہ کے دورے حکومت کے اندر اب ایک ایسا آپریشن ہو رہا ہے جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے انکروچمنٹس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو بڑی بڑی طاقتور لوگ ہیں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے۔ اچھا یہ ایکشن ہوگا، میں نے کچھ لوگوں سے بات کی جو ان محکموں میں، انہوں نے کہا یار یہ تھوڑا سا اس کا پریشر ہوتا ہے، تھوڑا سا آئے گا، پھر تھوڑا ڈھیل پڑ جائے گی، پھر ایک آدھی دفعہ پریشر آئے گا اور پھر روٹین میں کام چلنا شروع ہو جائے گا۔ صحیح، آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے ان کی ورکنگ پوزیشن باقی صوبوں کی نسبت وہ بہتر پرفارم کر رہی ہیں یا بہت اچھا ہاں ایسے ہی پرفارم لگ کر رہا رہی ہے، ایسے ہی لگ رہا ہے۔ سندھ گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں اس وقت ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر جو ان کی پالیسیز ہیں وہ کافی فروٹفل ہیں، افیکٹو ہیں اور وہ کام کرتی نظر آ رہی ہیں۔ ایسے صاحب ہم نے حال ہی میں دیکھا اسموگ میں جو ہے وہ پنجاب لاہور جو ہے وہ سر فہرست تھا، تو اس کے اوپر اس طرح اقدامات کیے گئے جو ہونے چاہیے تھے گورنمنٹ کی سطح پہ نہیں یا ہوئے پھر اس صوبائی میں سطح پہ؟ گورنمنٹ کے، مجھے یاد ہے میں نے سیکٹری جو ہے انوائرمنٹ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز کی بھی ضرورت ہے، شارٹ ٹرم کی بھی ضرورت ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں نا کہ 2 دن میں یہ کام ختم ہو جائے گا اور یہ اسموگ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس میں کچھ سالوں کی آپ کو پالیسی چاہیے ہوگی، اس میں کوئی 10 سال 15 سال لگیں گے، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو اس کے لیے پھر
प्लानिंग करनी पड़ेगी और उस पर चलना पड़ेगा। मतलब आप का रुख तो कराची की तरफ और आप पहुंचेंगे, आप ये कहें कि आप खुंजराब पहुंच जाएंगे तो मेरा ख्याल है गलत है, आप नहीं पहुंच सकते खुंजराब, क्योंकि आपका रुख ही कराची की तरफ है। तो इसी तरह आपकी पॉलिसीज़ का अगर रुख दुरुस्त होगा, जैसे अभी हो गया मेरा ख्याल है, आज उन्होंने इब्तिदा कर दी है कि इलेक्ट्रिक बसें लाहौर में चलाना शुरू कर दी हैं। तो अगर स्मॉग की बात करूं, इन्वायरमेंट पोल्यूशन की बात करूं, तो उसके अंदर आपकी ट्रांसपोर्ट जो है उसका एक बड़ा रोल है। उसमें जो फ्यूल जो है जलाया जाता है वो सबसे ज़्यादा उसका बाइस बन रहा है, जिसको आप स्मॉग कहते हैं। तो अगर पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर ही अगर ये जो ट्रांसपोर्ट है इसको इलेक्ट्रिक कर लिया जाए, ये बिजली वाली आ जाए और सोलर पे चलनी शुरू हो जाए आपकी गाड़ियाँ, तो मेरा ख्याल है कि खातर खा इसमें कमी आएगी। तो बात यह है कि मरीम नवाज साहबा का यही जो एक स्टेप है, अगर इस हवाले से देखा जाए तो एक अच्छा स्टेप अच्छा, है। तो आपका अगर जो रिसर्च वर्क ही कंप्लीट नहीं होता इस हवाले से, तो उस पे ऊपर भी तो ऐसा जैसा उतना ही काम करने की ज़रूरत है। इदारे मौजूद हैं, काम हमारे पास कंप्लीट नहीं होता, रिसर्च ही नहीं होती हमारी। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। इस पर रिसर्च मेरा ख्याल है अब ये गवर्नमेंट कुछ कर भी रही है, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं जो स्मॉग का बाइस बन रहे हैं वो भी इसकी निशानदेही हो चुकी है। लेकिन उनका ये कहना है, और मैं समझता हूँ वॉर फुटिंग की सतह पर होना चाहिए, जैसा कि अब जस्टिस साहब ने खुद नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है मरीम नवाज साहबा को भी ज़रूरत है कि जो वो स्टेप ले रही हैं उसका थोड़ा आप समझें कि उसका रेडियस को बढ़ाएं, उसके कैनवस को बढ़ाएं, और इदारों को भी अपने साथ उसमें इन्वॉल्व करें, और जो रिसर्च वर्क है उसका फ़ायदा उठाया जाए और उसके मुताबिक जो है इकदाम किए जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजमल साहब आपका। नाज़रीन, आपका प्रोग्राम देखने का बेहद शुक्रिया। फिल वक्त मुझे साहब को दे इजाज़त। नेक्स्ट वीक भी मुलाकात होगी, सेम चैनल, सेम चैनल।